मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में पास्टर जावेद जॉन का आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम। आजकल रोज़े हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक बड़ा ही आम क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि क्या हम मसीहों पर ये 40 रोज़े जो मसीह यस्सु ने रखे क्या वो हम पर फ़र्ज़ हैं। इसका मुख्तसरन और क्लियर आंसर ये है नो, नहीं। रीज़न उसकी ये है कि मसीह यस्सु ने बाइबल मुक़द्दस में हमें कहीं उनकी ऐसी तालीम नहीं मिलती जहाँ पर मसीह ने बताया हो कि जो रोज़े उन्होंने रखे यानी कि 40 रोज़े वो हमने भी रखने हैं। ना मसीह यस्सु ने शागिर्दों को बताया, ना हमें शागिर्दों के बारे में ऐसा कोई सबूत मिलता है जहाँ पर शागिर्दों ने रोज़े रखे हों, और ना ही जो शागिर्दों ने खतूत लिखे किसी ख़त में इन रोज़ों का जिक्र किया गया कि हमें रोज़े रखने चाहिए। तो मतलब इसका ये है कि इसकी बाइबली बुनियाद नहीं है कि हम मसीहों पर ये 40 रोज़े फ़र्ज़ हैं। लेकिन तो क्वेश्चन फिर ये है कि क्या हम मसीही ये रोज़े ना रखें। एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती की इंजील 6 बाब। इस बाब में मसीह ने 3 ख़ास बातें बयान की हैं जो हर मसीही जो ईमानदार है उसको करनी चाहिए मामूल के मुताबिक। मसीह ने हमें ना सिर्फ ये 3 बातें बताईं बल्कि ये भी बताया कि हमें इनको करना कैसे चाहिए। तो आइए उन 3 चीज़ों पर गौर करें। पहली चीज़, मत्ती की इंजील 6 बाब 2 आयत लिखा है, बस जब तू खैरात करे, अगर तू खैरात करे नहीं, जब तू खैरात करे। ये मसीह चाहता है कि हम मामूल के मुताबिक जो हमारे गरीब बहन भाई हैं हम उनकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करें। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। पहला काम जो हमें करना चाहिए वो दुआ भी नहीं है, वो रोज़ा भी नहीं है, वो खैरात है जिस पर हम बहुत कम तवज्जो देते हैं या जिसके बारे में हम बात नहीं करते। तो मसीह बता रहा है कि हमें खैरात करनी चाहिए मामूल के मुताबिक। और कैसे करनी चाहिए? ऐसे करें कि किसी को पता ना चले, जो तेरा दाना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जाने। दूसरा काम जो हमें करना चाहिए जो मसीह ने कहा मामूल के मुताबिक वो है दुआ। लिखा है और जब तुम दुआ करो, अगर तुम दुआ करो नहीं, ये ज़रूरी है। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानत ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। जो दूसरा काम मसीह हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम करें वो है दुआ मामूल के मुताबिक। और ऐसे दुआ ना करें कि हम सड़कों पे खड़े हो जाओ, मोड़ों पे खड़े हो जाओ, लोगों पर शो करें कि हम बड़े प्रेइंग लोग हैं, बड़े दुआगो लोग हैं। बल्कि हमें कैसे दुआ करनी चाहिए? अपनी कोठरी में जाना है, कोठरी का दरवाज़ा बंद करना है, पोशीदगी में दुआ करनी है। तीसरा काम जो हमारा टॉपिक है जो हमें करना चाहिए, मसीह एक्सपेक्ट कर रहा है, वो है रोज़ा। लिखा है और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। तीसरा काम जो मसीह चाहता है कि हम करें वो है रोज़ा मामूल के मुताबिक। रोज़ा आप हफ्ते में कोई दिन डिसाइड कर सकते हैं, पूरे साल में कोई दिन वीकली आप डिसाइड कर सकते हैं जिसमें आपको रोज़ा रखना चाहिए, मामूल के मुताबिक रखना चाहिए। रियाकारों की तरह नहीं जैसे फ़कीर फरीसी रखते थे। उनका फ़ोकस क्या था? उनका फ़ोकस लोगों की एप्रिसिएशन थी। वो ये चाहते थे कि हम रोज़ा रखें और लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। वो अपना मुंह उदास करते थे, अपना चेहरा बिगाड़ते थे, सुस्त सुस्त दिखाई देते थे ताकि लोगों पर ज़ाहिर हो कि आज हमने रोज़ा रखा है। बल्कि जो फरीसी थे उन्होंने हफ्ते में 2 दिन, एक थर्सडे यानी कि जुमेरात और एक मंडे यानी कि सोमवार या पीर, ये उन्होंने डिसाइड किए हुए थे। इन 2 दिनों में वो ज़रूर रोज़ा रखते थे। लेकिन मसीह हमें ये बता रहा है कि चूँकि उनका फ़ोकस दुनिया है, दुनियावी लोग हैं, दुनिया की एप्रिसिएशन है और उनको मिल जाती है, लोग उनको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, उनको अप्रिशिएट कर लेते हैं कि इन्होंने रोज़ा रखा। मसीह कहता है कि उनका अजर ख़त्म हो गया। जो अजर वो चाहते थे दुनिया से लेना, चूँकि वो उनको अजर मिल गया है इसलिए आसमान पर उनको अजर नहीं मिलेगा। लेकिन एक और तरह के स्पिरिट से हमें रोज़ा रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें आसमान से अजर मिले। मसीह ने वो भी बताया कि वो रोज़ा हमें कैसे रखना चाहिए। लिखा है 17वीं आयत,
بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ یعنی کہ مسیح ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی نارمل لائف ویسے ہی گزارنی چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی طرح، ریاکاروں کی طرح شو نہیں کرنا چاہیے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے تو میں آج یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اپنی صورت اداس نہیں بنانی، منہ دھونا ہے، بالوں میں تیل لگانا ہے، شو نہ لوگوں پر ہو کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ بات صرف ہمارے اور خدا کے درمیان ہو۔ آگے لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اگر ہم اس اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ ہمیں صرف خدا باپ دیکھے، لوگ ہمیں اپریشیٹ نہ کرے، لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم صرف اجر کی توقع خدا سے کریں، تو مسیح بتاتا ہے کہ خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں اجر دے گا۔ روزہ یہ کیوں ضروری ہے؟ بائبل مقدس میں ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں جہاں پر روزہ رکھا گیا، لیکن ایک بات سب میں مشترک ہے، وہ یہ کہ روزہ ہمیشہ کسی مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے صبح سے شام تک آپ نے روٹی نہیں کھانی، آپ نے پانی نہیں پینا، لیکن آپ کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جب بھی آپ روزہ رکھیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے جس کے لیے آپ خدا سے دعا کریں۔ اسی طرح کا ہمیں ایک آبجیکٹو یونا کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ روزہ ہمیں بتاتا ہے، یونا کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں، روزہ خدا کا ارادہ چینج کر سکتا ہے، روزہ آپ کی اپنی ڈیسٹنی وہ چینج کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے آپ سب واقف ہیں، نینوا شہر غیر اسرائیلی لوگ رہتے تھے، اور اشور کی جو سلطنت تھی یہ اس کا کیپٹل تھا، یہ اس کا دارالحکومت تھا۔ جیسے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اسی طرح سے جو اشوری سلطنت تھی، حکومت تھی، یہ اس کا کیپٹل تھا نینوا۔ خوبصورت شہر تھا، بڑا شہر تھا، لیکن بدکار شہر تھا۔ یہاں پر ظلم یہ بڑا ہوتا تھا، بدکاری یہاں پر بڑی تھی، اور یہ جو شہر تھا یہ غضب الہی کے لیے بالکل ریڈی تھا، خدا اس کی عدالت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس سے پیشتر کہ خدا اس کی عدالت کرے، خدا ایک اسرائیلی نبی یونا کو ان کے پاس بھیجتا ہے۔ اب یونا وہاں پر جانا نہیں چاہتا۔ ریزن اس کی یہ تھی کہ جو اشوری لوگ تھے، اشوری جو سلطنت تھی، یہ اسرائیلیوں کے بڑے اگینسٹ تھے، جانی دشمن تھے یہ ایک دوسرے کے۔ یونا یہ سوچتا تھا کہ اگر میں وہاں پر جاتا ہوں، میں وہاں پر منادی کرتا ہوں، وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، خدا اپنا غضب ہٹا لے گا اور اشوری سلطنت کو، اشوری لوگوں کو وہ معاف کر دے گا۔ اگر وہ باقی رہیں گے، بچے رہیں گے، تو وہ اسرائیلیوں کے لیے خطرہ ہی رہیں گے۔ یونا یہ چاہتا تھا کہ خدا اپنا غضب ان پر نازل کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، تاکہ اسرائیلیوں کے لیے وہ خطرہ ٹل جائے۔ اور باقی ساری سٹوری، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے خدا اسے لے کر آتا ہے اور وہ نینوا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر نینوا منادی کرتا ہے۔ وہ کیا منادی کرتا ہے اور اس کا رسپونڈ کیا ہوا؟ آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ یونا 3 باب ہے، اس کی 4 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ یہ مختصر میسیج تھا، لیکن بڑا سخت میسیج تھا، عدالت کا میسیج تھا، بربادی کا میسیج تھا۔ لیکن اس سخت میسیج میں بھی خدا کا رحم اور خدا کی محبت جھلک رہی تھی۔ وہ ایسے کہ خدا نے ان کو 40 دن دے دیے، 40 ڈیز، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 ڈیز ان کو دے دیے کہ اگر وہ اپنی راہوں کو درست کر لیں، اپنے کاموں سے وہ باز آ جائیں، تو خدا اپنا فضل ان پر کر دے۔ یہ 40 دن تھے ان کے پاس، اس 40 دنوں میں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے تھے، ان کے پاس امید تھی، اور انہوں نے اس میسیج کا بڑا اچھا رسپونڈ کیا۔ کیا رسپونڈ کیا؟ آگے لکھا ہوا ہے 5ویں آیت میں۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے
بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ یہ ان کا رسپونڈ تھا، جو میسیج ان کو دیا گیا یونا کی وساطت سے کہ نینوا شہر یہ برباد کر دیا جائے گا 40 ڈیز کے بعد۔ ان کا رسپونڈ آیا، بڑا اچھا رسپونڈ آیا، بادشاہ سے لے کر ایک عام شخص تک، بلکہ جانوروں کو بھی انہوں نے روزہ رکھوا دیا۔ سب نے روزہ رکھا کیونکہ کوئی مرنا نہیں چاہتا تھا، سارے یہ چاہتے تھے کہ ان کا شہر بچ جائے۔ نہ صرف وہ بھوکے پیاسے ہوئے، بلکہ ایک اور کام انہوں نے بڑا اہم کیا جو ہم لوگ نہیں کرتے، موسٹلی نہیں کرتے۔ لکھا ابھی ہم نے پڑھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ہاتھ کے ظلم سے، اپنی بری روش سے وہ باز آیا۔ ہم لوگ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہ پئیں اور ہم جو مرضی کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، گانے سنتے رہیں، بدگوئیاں کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جیسے مرضی گناہ کرتے رہیں، بے ایمانی کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم نے پانی نہیں پینا، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کے اس طرح کے بھوکے رہنے کا خدا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تیرے بھوکے رہنے سے، تیرے پیاسے رہنے سے، لیکن اگر تیری زندگی کے ڈائریکشن چینج نہیں ہوئی، اگر تیری زندگی چینج نہیں ہوئی، تیری زندگی ویسی کی ویسی ہے، تو انہی گناہوں میں جی رہا ہے، انہی گناہوں میں تو رہ رہا ہے، لیکن تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، تیرے اس بھوکے پیاسے رہنے سے خدا کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر تو بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کی ڈائریکشن چینج کر، اپنی زندگی کی سمت چینج کر، جن گناہوں میں تو پھنسا ہوا ہے ان گناہوں سے باز آ، ان سے توبہ کر، مسیح پر ایمان لے کر آ، اپنی زندگی کی سمت چینج کر۔ یہ وہ روزہ ہوتا ہے جس کا خدا رپلائی کر دیتا ہے، جس کا خدا رسپونڈ کرتا ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاسٹروں کو پکڑ لیتے ہیں، جی ہم نے روزے بڑے رکھے ہیں لیکن خدا سنتا نہیں ہے، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، ہمارے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے قبول نہیں ہوتے کیونکہ ہم صرف روزہ بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کو چینج نہیں کرنا چاہتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب آپ روزہ رکھیں اور اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں، پھر خدا رسپونڈ کرتا ہے، پھر خدا پازیٹیو رسپونڈ کرتا ہے اور آپ کے روزوں کا جواب ملتا ہے۔ خدا نے نینوا کے جو لوگ تھے ان کے بھی روزے کا جواب دیا۔ وہ خدا نے کیا رسپونڈ کیا وہ آگے لکھا ہوا ہے۔ یونا نے جو منادی کی، لوگوں نے ایک رسپونڈ کیا، لوگوں نے جو رسپونڈ کیا، روزہ رکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ کے ظلم سے وہ باز ہے۔ اب خدا نے بھی ایک رسپونڈ کیا۔ خدا نے کیا رسپونڈ کیا وہ آگے لکھا ہے 9ویں آیت میں، 10ویں آیت میں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، کون سی حالت؟ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور اپنے گناہوں سے، بری حرکتوں سے، بری باتوں سے وہ باز آ گئے، یہ ان کی حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، خدا نے ان کا روزہ دیکھا، خدا نے ان کی روشیں دیکھیں کہ ٹھیک انہوں نے کر لی ہیں، تو خدا نے بھی اپنا قہر، اپنا غضب، اپنی عدالت وہ نینوا پر سے اٹھا لی۔ ان کی ڈائریکشن چینج ہوگی، لوگوں کی اپنی ڈیسٹینیشن چینج ہوگی۔ وہ مرنے والے تھے، ان کو زندگی مل گئی، وہ ان پہ عدالت ہونے والی تھی لیکن وہ عدالت سے بچ گئے۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن اس کے پیچھے روزہ تھا، اور اس روزے نے اتنا افیکٹ کیا، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 200 ایئرز تک، 200 سال تک، 2 سینچریز تک، 2 سینچریز تک، 2 صدیوں تک خدا نے نینوا شہر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 200 سال کے بعد پھر نینوا کی عدالت ہوئی، لیکن اس روزے سے، اپنی روش سے، بری روشوں سے باز آنے کی وجہ سے خدا نے اپنا قہر ان پر سے اٹھا لیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ خدا کا ارادہ یہ تبدیل کر سکتا ہے، روزہ آپ کی اپنی ڈیسٹینیشن چینج کر سکتا ہے۔ تو میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، معمول کے مطابق رکھیں، لیکن جب آپ روزہ رکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں، شو نہ کریں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اور جب آپ روزہ رکھیں کوئی مقصد ہو، کسی آبجیکٹیو کے تحت آپ روزہ رکھیں، اور جب آپ روزہ رکھیں گے، اپنی بری روشوں سے باز آئیں گے، گناہوں سے باز آئیں گے، تو خدا آپ کے روزے کا بھی ویسے ہی جواب دے گا جیسے خدا نے نینوا کے لوگوں کے روزے کا جواب دیا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔